सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में धमा चौकड़ी अपनी जगह, लेकिन इस हफ्ते की डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना के साए मंडलाने लगे हैं। पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल हो चुका है जहां पर डेल्टा वेरिएंट ने, यानी कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई है। इससे पहले भारत के अंदर हमने खौफनाक किस्म की तबाही देखी और उस तबाही के नतीजे में लाखों अमवात हुई हैं। पाकिस्तान में भी इसकी रेशो अब बढ़ रही है। कराची समेत सिंध के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया है। गो के विफाक और एनसीओसी ने इसकी मुखालफत की थी और कहा गया कि लॉकडाउन ना लगाया जाए, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाए और ज्यादातर मईशत की बेहतरी के हवाले से इकदाम को मद्देनजर रखते हुए वैक्सीनेशन के ऊपर फोकस किया जाए। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट का खौफ है, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद इस वेरिएंट से होने वाली तबाही का खौफ है, उतना ही खौफ अब पाकिस्तान के अंदर भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। डेल्टा वेरिएंट क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इसके हवाले से क्या कहते हैं? पाकिस्तान की एनसीओसी इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है? इसकी डिटेल्स आपके सामने रखना जरूरी है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान 31वें नंबर पर है, जहां अब तक 10 लाख से जायद कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि अमवात की तादाद 23,000 से ज्यादा है। कोरोना वायरस की डेल्टा किस्म की पहली मर्तबा तशखीस अक्टूबर 2020 में इंडिया यानी भारत में हुई थी और आलमी अदारे सेहत के मुताबिक अब तक यह तकरीबन 100 से जायद ममालिक में फैल चुका है। पाकिस्तान में डेल्टा किस्म के पहले केस की तशखीस जुलाई के माह में कराची में हुई थी और यह तशखीस एक ऐसे वक्त में हुई जब पाकिस्तान में कोरोना पाबंदियां खत्म करने की तैयारियां की जा रही थी। एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने 9 जुलाई को पाकिस्तान में कोरोना केसेस के बढ़ने की वजह डेल्टा किस्म को करार दिया था। उन्होंने एक ट्वीट में यह भी कहा था कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर आने के वाज़ेह आसार हैं। एसओपी पर नाकिस अमल दरामद समेत कोरोना वायरस की बायस तशवीश इक़सामात बिलखुसूस डेल्टा किस्म इसकी बुनियादी वजूहात में से एक है। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना की एक किस्म जो कि B16172 भी कहलाती है, इसकी तशखीस कराची एयरपोर्ट पर मामूल की जांच पड़ताल के दौरान इराक से पाकिस्तान के शहर कराची आने वाले एक शख्स में हुई थी। अब अगर एनसीओसी के डेटा को मद्देनजर रखते हुए बताया जाए, गो के जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट का जो डेटा था वो अलग है, एनसीओसी का डेटा अलग है। वो क्या कहते हैं वो आपको बता देते हैं। पाकिस्तान में अब तक कोरोना के एनसीओसी के डेटा के मुताबिक 10,34,837 मुसद्दिका केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें फाल केसेस की तादाद 69,756 और अमवात की तादाद 23,422 है, जबकि तंदुरुस्त होने वाले मरीजों की तादाद 9,41,659 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5,023 केसेस सामने आए, जबकि अमवात की तादाद 62 रही। मजीद बना पिछले 24 घंटों में 1,495 मरीज शिफा याब भी हुए हैं। डेल्टा किस्म कहां पर ज्यादा पाई जा रही है और लॉकडाउन कहां पर लगाया यह बताना जरूरी है। मुल्क भर में अब तक सिंध के अंदर कोरोना की डेल्टा किस्म का शिकार अफराद की सही तादाद का इल्म तो नहीं हो सका, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक अब तक सुबह सिंध में 100 से ज्यादा अफराद में कोरोना की डेल्टा किस्म की तशखीस हुई है और महकमा सेहत सिंध के मुताबिक इनमें से ज्यादातर का ताल्लुक कराची से है और यही वजह है कि अब कराची समेत सिंध के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया है। क्या इसके असरात होंगे, इस पर डिटेल में आज के नेशनल डिबेट पर बात होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है लॉकडाउन कराची, लॉकडाउन कराची। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमानान में शामिल हैं डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत हैं। आज की हमारी दूसरी मेहमान नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ग्रुप की।
آج کے ہمارے تیسرے مہمان ہوں گے جناب عبد القادر مندوخیل صاحب. آپ حال ہی میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. ہمارے آج کے چوتھے مہمان جناب عتیق میر صاحب. آپ چیئرمین ہیں آل کراچی تاجر اتحاد کے. اور ایکسپرٹ اوپینین جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب موجود ہوں گے. آپ سیکریٹری ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے. اور آج کے ہمارے آخری مہمان ہوں گے مولانا سہیل باوا صاحب. آپ ممتاز عالم دین ہیں, لندن سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہوں گے اور آپ کی خاصی گہری نظر ہے مسلم کمیونٹی کے اندر ویکسینیشن کروانے اور نہ کروانے کے حوالے سے. میں پروگرام میں اپنے تمام گیسٹ پینلسٹ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلا سوال میرا جناب عتیق میر صاحب سے ہوگا. میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. زیادہ گریونسز جو تھے وہ تاجر طبقے کے تھے اور مسلسل ہم تک یہ بات پہنچ رہی تھی کہ آپ لوگ شاید خوش نہیں ہیں. اب تو لاک ڈاؤن میں خاصی نرمی کر دی گئی ہے, کچھ فائدہ ہوا, بہتری ہوئی یا صورتحال ویسے ہی ہے؟ عتیق صاحب. جی فاروق صاحب, بہت فائدہ ہوا, بہت زیادہ. اچھا. اور ماشاءاللہ مسلسل ہو رہا ہے پولیس کو کہ جس کو جو نحال ہے صبح و شام رات جو پولیس کا کام ہے آپ دیکھ رہے ہیں. مجسٹریٹس کو فائدہ ہوا, حکومت سندھ کو بھی کچھ آسودگی تو ملی کیونکہ جب کراچی کے عوام کو, تاجروں کو ایسے فیصلوں سے اذیت ملتی ہے تو پھر حکومت سندھ بھی خوش ہوتی ہے, مسرور ہوتی ہے, اسے ایک توانائی محسوس ہوتی ہے جو مجھے محسوس ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک بھگدڑ کی صورتحال ہے. ایک دیکھیے کراچی میں افراتفری مچی ہے, ٹریفک کا وہ حال کر دیا ان ناقص فیصلوں نے کہ آج وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کا لفظ اب صرف کتابوں تک, زبانوں تک محدود رہ گیا. آ کے تو دیکھیں جہاں بچاؤ کے لیے ویکسین لگ رہی ہے وہاں سب سے زیادہ بھگدڑ ہے, سب سے زیادہ کھوے سے کھوا چل رہا ہے. تو یہ کون ان کو مشورے دیتا ہے یا ان اقدامات کے پیچھے آیا کئی منفی سوچ تو نہیں ہے؟ اس لیے یہ ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے, اس کو دیکھنا چاہیے, اس کو وہ ادارے ضرور دیکھیں اور اس پہ غور کریں کہ جو حکومت سندھ کے فیصلے آ رہے ہیں اس کے پس منظر میں کوئی دوسرے مقاصد تو نہیں ہیں. کس نوعیت کے مقاصد؟ میں تو اسے بڑی فکر کے ساتھ دیکھتا ہوں. کس نوعیت کے مقاصد عتیق میر صاحب؟ دیکھیں کراچی کے بارے میں ہمیشہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ ہمارے سپورٹر نہیں ہیں, ہمارے ووٹرز نہیں ہیں. یہاں تک کہ ایک وزیر نے یہاں تک کہا فاروقی صاحب جی کہ اگر جب ہم سے یہ کیا توقع رکھتے ہیں, کراچی کے لوگوں نے ہمیں کیا دیا ہے, اس کا مطلب تو صاف واضح ہے کہ آپ کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی اچھی سوچ نہیں ہے. آج دیکھیں 45 لاکھ لوگ جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے گھروں میں بیٹھے ہیں, کس نے پوچھا جا کے کہ ان کو ایک وقت کی روٹی بھی اگر یہ کہاں سے ملے گی؟ کس نے پوچھا کہ جو گھروں میں بیمار ہیں ان کو میڈیسنز کہاں سے ملے گی؟ کس نے پوچھا کہ زندگی کے دیگر جو معاملات ہیں, جو تعلیمی طور پہ جو تباہ ہو رہے ہیں, کوئی کہاں سے یہ سب کچھ درست ہوگا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم تو پہلے صوبائی حکومت, اس کے بعد وفاقی حکومت اور پھر ان اساس اداروں کو پکارتے ہیں جو کراچی جیسے معاشی ہب کو ہمیشہ ان سازشوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. رائٹ, آپ ساتھ رہیے گا. میں ذرا مندوخیل صاحب سے ہی اس پہ پوچھ لیتا ہوں. مندوخیل صاحب, عتیق میر صاحب کے گریونسز آپ نے سن لیے. جب ایک چیز ہے کہ وفاق اور این سی او سی مسلسل ریکمنڈیشن دے رہا ہے کہ آپ لوگ لاک ڈاؤن کی طرف نہ جائیں, زیادہ ویکسینیشن کی طرف جائیں, وہ زیادہ فیزیبل بھی ہے اور زیادہ اس سے فائدہ بھی ہوگا, تو پھر گریونسز تو اپنی جگہ پر ان کے ویلڈ ہیں. مندوخیل صاحب. مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عتیق میر نے پتہ نہیں ہمیں ہندوستان کے ایجنٹ بنا دیے یا اسرائیل کے بنا دیے, اور یہ لا اینڈ آرڈر خفیہ ایجنسی کی مدد طلب کر رہا ہے, اسی انکوائری کی باتیں کر رہا ہے. بھائی سندھ ہمارا تھا, ہمارا رہے گا. اور اگر آپ کو تھوڑا بہت شک ہے, کراچی سے ابھی ایگزیکٹ 3 مہینے پہلے پورے پاکستان کی تمام پارٹیوں کو میری شکل میں شکست دے کے پیپلز پارٹی آئی ہے, اور پیپلز پارٹی کم بیک ہوئی ہے. جہاں ہم نے 40 سال حکومت کی, جہاں عتیق میر سے آپ کسی اور کو ہمت نہیں بات کر سکتے زبان کا اور زبان کوئی الفاظ نکالے, جہاں نے 3 سال میں اس سے ایک ملک کا اشر نشر کیا وہ بھی ان کے سامنے, جہاں یہ بوری بند لاشوں اور بطہ خوری اور ان کے سامنے یہ پیپرس بلکہ سپورٹر بلکہ اس کو
پسندہ اس کی صورت میں یہ چیزیں دیتے تھے. آج پیپلز پارٹی اگر کر رہی ہے تو وہ ملک دشمنی کی طرف اور ایجنسیوں سے مدد مانگنے کی، جیسا وہ مسلم لیگ سے اسماعیل گجر کرا تھا. وہی خدا کا خوف کر لو، یہ ہمارا صوبہ ہے، ہماری حکومت ہے، ہم اپنی عوام کے خلاف کیوں کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پورے وقت جب اسلام آباد میں یہ کورونا کی جو مرض ہے تو وہ کلبلی مچ گئی ہے. سندھ میں، کراچی میں 30% سے زیادہ گئی ہے. اور کل میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ مختلف ٹاک شو میں جو بات کر رہے تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی نالی 30% تک کیسے پہنچ گئی ہے. اب یہ بھی ہمارا ہے، کل کا اللہ نہ کرے اگر ہے تب بھی یہی سارے لوگ جو نا وہ جو کہہ رہا ہے کہ ان کے ترجمان ہے وہ شروع ہو جائیں گے کہ پیپلز پارٹی کی نالی اموات کیوں ہو رہا ہے. نہ تو یہ ویکسین پرووائڈ کر رہا ہے، نہ تو کوئی اور بندے اربوں خربوں روپے جو نا دنیا سے انہوں نے بٹور لیے، اور سندھ حکومت کو کچھ نہیں. 200 ارب ابھی بھی این ایف سی کی مد میں ہمارے بتایا. ہم کی بلا کیوں کہیں گے؟ عتیق میر کی پارٹی نے نہیں آنا ہے یہاں پہ حکومت کرنا ہے، ہم ہی ہوں گے. یہ ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا. تو یہ چند ٹکوں کی خاطر اس طرح الفاظ کہنا، اس طرح باتیں کرنا، اس طرح ایجنسیوں کو اکسانا، اس طرح پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں کون سے ملک کی پارٹی سمجھ کے یہ گفتگو کرے، تو یہ چیزیں وہ ہے کہ ناممکن والی بات ہے. ہم پہلے بھی مدد کر رہے ہیں، ہم بھی کریں گے. پہلے بھی میرے یہ ماننا تھا جو من کے لیکن مندو خیل صاحب، جو آپ کو اویلیبل ریسورسز ہیں، جو ویکسین آلریڈی پرووائڈ کی گئی ہے، اس کو تو ٹھیک طرح سے لگانے کے لیے مینج کر لیں. مطلب اب ایکسپو سینٹر کے دروازے ٹوٹ رہے ہیں، ایسی حالت ہے. دیکھیں بات یہ ہوتا ہے نا، ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کی میڈیا کو سوائے کراچی کا اور کچھ نظر نہیں آتا ہے. ابھی اسلام آباد ڈوب رہا تھا، کسی میں ہمت نہیں ہو سکی کہ اس کے خلاف کو خبر چاپ. ہم بولیں اس کے اوپر تو اپنی جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ، ہم کیوں چاہیں گے؟ ہماری عوام ہے، ہم ان میں سے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں. اور یہ کراچی ایک منی پاکستان ہے، اور خاص طور میرا حلقہ تو منی پورے گلدستے کی شکل ہے، جب تمام زبان، تمام مطلب کے لوگ رہنے والے. ہم کیونکہ ہاں ترتیب کے اوپر جو ہے نا یہ ٹائمنگ کے اوپر ہو سکتی ہے. پہلے بھی میں غالباً عتیق میر صاحب سے یا دوسرے رہنما سے ان کا میں جی ٹی میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا سندھ حکومت کو ٹائمنگ کے اوپر خیال رکھنا چاہیے. آج اگر کورونا 30% سے بڑھ چکا ہے، اب 30% پورے پاکستان میں، کسی شہر میں 10% تک نہیں ہے، 3-4%. تو اس کے بعد اگر سندھ حکومت سختی کر رہی ہے، آپ کو یاد ہے عمران نیازی صاحب بھی فرماتے تھے کہ یہ نزلہ ہے. جب وہ وزیر اعلیٰ اور سندھ حکومت کے اقدامات اٹھا رہے تھے، اور اس کے بعد WHO نے جو انہوں نے ان کے تعریف کرنا شروع کر دیا، تو وہ بھی ان کی ہضم نہیں ہو رہی ہے. تو بھائی ہمیں بالکل اس چیز پہ مشاورت ہونی چاہیے، بالکل اس کی ٹائمنگ کے اوپر، ان کی بیس کے اوپر. مگر اس طرح الفاظ کہنا، اس طرح ایجنسیوں کو اکسانا کہ بھائی پتہ کرو کہ یہ انڈیا کے یا اسرائیل کے ایجنٹ تو نہیں ہے، مطلب تو یہ ان کے گفتگو کا. تو بھائی اس معاملے میں تو پھر آپ سے بات بھی نہیں ہو سکتی ہے. اس معاملے میں آپ سے بات کیوں کریں گے؟ اس ذہن سے کہ ہم کیا کرنے والا ہے. بھائی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان میں پیدا والے، پاکستان میں رہنے والے، پاکستان کے کھارے، پاکستان کے پیر ہیں، کسی کی بات کی اجازت نہیں ہے. سمجھے نا، نہ کہیں وہ سے ہم منہ اٹھا کے آئے، ہم پاکستان تھے، پاکستانی رہے اور پاکستان رہیں گے. یہ کہ ان ساری چیزوں کا آپ تجاویز تو دے سکتے ہو، اور یہ میں دوبارہ مذمت کرتا ہوں جو گفتگو انہوں نے کی ہے. ایسی صورت میں تو بات بھی ان کے ساتھ بیکار ہے میرے ساتھ. عتیق میر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ عتیق میر صاحب کوئکلی کہیے گا، اس کے بعد میں ڈاکٹر کیسر سجاد کی طرف جاؤں گا. دیکھیں ان کا احترام ہے، ان کی عزت ہے. اس سے قبل بھی یہ اس بات کا میرے ہی ساتھ 1-2 پروگراموں میں اعتراف کر چکے ہیں کہ بغیر مشاورت کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں جس میں سٹیک ہولڈرز کو شامل نہیں کیا جاتا، ان میں نقائص ہوتے ہیں، وہ معیاری اور مناسب نہیں ہوتے. یہ خود اعتراف کر چکے ہیں. اور انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا کہ میں اپنی حکومت کو قائل کروں گا کہ جب اس قسم کے بحرانی معاملات ہوں تو آپ یعنی سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنی چاہیے. یہ وہ بھول گئے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی نے بھتہ خوری سے نجات دلائی. سب جانتے ہیں امن کمیٹی کس کی پیداوار تھی. کراچی میں یہ بھتہ خور، یہ گینگ وار، یہ اس کے والدین کون تھے، سب جانتے ہیں. تو دیکھیں غلطیاں تو آپ کی پارٹی سے ہوئی ہیں. یہ بات میرے خیال سے عتیق میر صاحب، میرے خیال سے ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، حقائق بات کرتے ہیں. اور میرا مقصد یہاں پر قطعی طور پر اس خاص مومنٹ کے اوپر کسی کو لڑوانا نہیں ہے. میں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب کی طرف جاؤں، نوشین حامد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، اب اگر وفاق تھوڑا کنسیڈر کر لیتا کہ کراچی میں 30% اگر کیسز ہو گئے ہیں اور ڈیلٹا ویریئنٹ بہت خطرناک حد سے بڑھ رہا ہے، آپ ہی کہہ دیتے لگا لیں کچھ دن کے لیے لاک ڈاؤن، اگر لگانے سے کچھ بہتر ہو سکتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈاکٹر نوشین صاحبہ.
جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سے پہلے بھی 3 ویوز آئی ہیں اور ان کو بڑی کامیابی سے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ان تینوں ویوز کے اوپر قابو پایا گیا ہے، اور جو حکمت عملی اس میں اپنائی گئی تھی اس کو پوری دنیا سے ریکگنیشن ملی، کیونکہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ یہ پینڈیمک کی چیز نہیں ہے، یہ ایک لانگ ٹرم ہمارے ساتھ ایک ڈیزیز ہے، کہ لانگ ٹرم پرابلم ہے جو کہ کچھ سالوں کے لیے اب ہمارے ملک میں موجود ہے، دنیا میں موجود ہے. تو اس کے لیے سولوشنز بھی لانگ ٹرم ہوتے ہیں. شارٹ ٹرم سولوشنز اس کا جو ہے اس سے ہم کہیں پہنچ نہیں سکتے، اس لیے کیونکہ دیکھیں آپ بہت اسٹرکٹ قسم کا لاک ڈاؤن لگائیں گے، کتنے دن لگا لیں گے؟ 10 دن لگا لیں گے، 15 دن لگا لیں گے، ایونچولی آپ کو اس کو لفٹ کرنا پڑے گا. اور جب بھی آپ اس کو لفٹ کریں گے تو دوبارہ سے وہی سچویشن جہاں پر آپ اسکوائر 1 پہ کھڑے تھے آپ وہاں پہنچ جائیں گے. تو اس وقت جی ڈاکٹر صاحبہ. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ بولیے، آپ کمپلیٹ کیجیے. جی تو اس کے یہ جس وقت بھی لاک ڈاؤن جب یہ ٹوٹل لاک ڈاؤن جو لگایا جاتا ہے، جس وقت بھی یہ لفٹ کیا جاتا ہے تو دوبارہ سے وہی سچویشن ہو جاتی ہے. تو اس لیے اب اس پینڈیمک سے نمٹنے کے لیے ہمیں اپنے طرز زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور ایس او پیز کے اوپر جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن پہ زور دینا ہے ہم نے، اور ساتھ ہم نے اپنی ویکسینیشن کے عمل کو تیز کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ پہلے ڈاکٹر صاحبہ ویکسینیشن کے حوالے سے جس طرح مندوخیل صاحب فرما رہے ہیں کہ وفاق نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا، وفاق نے ہمیں اتنی ویکسین پرووائڈ نہیں کی جتنی کی جانے چاہیے تھی، آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی یا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ اس کے اوپر بالکل آپ کو کلیئرٹی سے یہ بات بتاؤں گی کہ این سی او سی وہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر تمام صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ آن بورڈ ہوتی ہیں. این سی او سی میں سمجھتی ہوں جب سے بھی این سی او سی کا وجود عمل میں آیا ہے ایک دن بھی این سی او سی نے چھٹی نہیں کی. ڈیلی ان کی صبح 10 بجے میٹنگز ہوتی ہیں، میں بھی کئی دفعہ اس میں شامل ہوتی ہوں. وہ یہ صوبے جو ہیں وہاں پر آتے ہیں، اپنا ان پٹ دیتے ہیں، جتنی ریکوائرمنٹ وہ اپنی بھیجتے ہیں ویکسین کے حوالے سے، جتنی ریکوائرمنٹ وہ باقی اپنی جو ان کی ڈائگنوسٹک کٹس ہوتی ہیں یا جو بھی، یعنی کہ کووڈ سے ریلیٹڈ ان کی جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فیڈرل اس کو ایز اٹ از پورا کرتا ہے. آگے اس کو ڈسپرس کرنا، لگانا وہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہاں پر اگر مس مینجمنٹ ہو رہی ہے تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ان کو جتنی ڈیمانڈ ان کی طرف سے جاتی ہے ویکسین ان کو پہنچائی جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 16 دن کے اندر 1 کروڑ لوگوں کو ویکسینیشن ہوئی ہے. تو اس سے آپ یہ دیکھیں اور کہیں پہ تو اس 1 کروڑ میں مس مینجمنٹ نہیں ہوئی ہے. ہر جگہ پہ موبائل یونٹس بھی چل رہے ہیں، 2600 ویکسینیشن سینٹرز پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں چل رہے ہیں. کہیں پر بھی اس طرح کی مس مینجمنٹ ہم نے نہیں دیکھی ہے، مگر اس کے اندر اس کو مینج کرنا چاہیے کیونکہ اب ویکسینیشن کی سپیڈ کو مزید بڑھایا جائے گا. 10 لاکھ لوگوں کو روز ویکسینیشن ہو رہی ہے. تو اس کے اندر تمام صوبے میں سمجھتی ہوں کہ بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں. ان کی جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے ان کو چونکہ انہوں نے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں تھی؟ کوئک اس کے اوپر کامنٹ کر دیجیے، پھر میں ایکسپرٹ اوپینین لے لوں گا ڈاکٹر کیسر صاحب کی. لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں تھی؟ اسمارٹ لاک ڈاؤنز کی ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے ہمیں، مگر ہمیں ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤنز کی ضرورت ہے. کیونکہ جس وقت آپ اس وقت دیکھیں کہ پوری یورپین کنٹریز میں بھی جس طرح سے ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں اور وہاں پر لوگ لاک ڈاؤنز کے خلاف سڑکوں پہ آ گئے ہیں، تو وہی صورتحال یہاں پر بھی آ سکتی ہے. عوام ٹوٹل لاک ڈاؤن کے فیور میں نہیں ہے اور نہ ہی اس کا لانگ ٹرم سلیوشن ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤنز، ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤنز وہ ضرور ہونے چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں جو ہاٹ سپاٹس ہیں ان کے اوپر فوری طور پہ لاک ڈاؤنز لگنے چاہیے. پر ٹوٹل لاک ڈاؤن جو ہے اس کا سلیوشن ہے ہی نہیں. اچھا، ٹوٹل لاک ڈاؤن اس کا سلوشن نہیں ہے. ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب پاکستان کے ماہر ڈاکٹر بھی ہیں اور آپ سیکریٹری ہیں پی ایم اے کے، تو آپ سے بہتر اس کے اوپر رائے کوئی دے نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب، یہ جو سچویشن ڈیلٹا ویریئنٹ کی ڈیولپ ہوئی ہے اسپیشلی انڈیا کے اندر اور دوسرے ممالک میں، پاکستان میں بھی کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کامنٹ کہ لاک ڈاؤن کتنا اشد ضروری ہے پاکستان میں اور خصوصاً سندھ کے لیے. دوسرا، جو لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں وہ کتنا ولنریبل ہیں اس ساری سچویشن میں ڈیلٹا ویریئنٹ سے؟ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جمیل صاحب آپ کا. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو گفتگو میں سن رہا ہوں مجھے بہت افسوس ہے، اور جو پچھلے کوئی 2-4 دن سے جو ہم ٹیلی ویژن پہ سن رہے ہیں بہت زیادہ افسوس ہے. میں ایز اے کلینیشین اور اس شہر میں کراچی میں ہی رہتا ہوں، اور جو صورتحال ہم فیس کر رہے ہیں وہ میرے سامنے ہے. اور اللہ نہ کرے کہ جو لوگ اس پروگرام میں شامل ہیں ان کے کسی پیارے دلارے کے ساتھ
उस तरह की सिचुएशन हो तो फिर सिचुएशन का सही अंदाजा हो जाता है कि हम कहाँ खड़े हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं रोजाना तकरीबन लोगों की कॉल्स अटेंड कर रहा हूं कि जी आगा खान ने मना कर दिया है, इंडस मना कर रहा है, मैं अपने वालिद को कहाँ लेके जाऊं, कौन से अस्पताल में लेके जाऊं, इन्फेक्शस डिजीज हॉस्पिटल है वहां लेके जाऊं। सूरत हाल ये है कि जो मैंने लेबोरेटरी से मालूम किया है कि आगा खान की लेबोरेटरी जो टेस्ट कर रहा है कोविड के, पीसीआर कर रहा है, उसमें अगर 100 टेस्ट किए हैं उसमें से 40% पॉजिटिविटी रेट्स हैं और 100% डेल्टा वेरिएंट्स हैं। सिमिलरली जो अदर लेबोरेटरी से मैंने मालूम किया है तो वो भी ये बताते हैं कि 36 to 37% पॉजिटिविटी रेट्स हैं कराची के अंदर और उसमें 100% डेल्टा वेरिएंट्स हैं। नाउ द सिचुएशन इज कि डेल्टा वेरिएंट्स यानी कि वो इंडियन वेरिएंट्स की बात हो रही है कि इंडियन वेरिएंट्स अगर हैं तो हमारे सामने वो सिचुएशन इंडिया की जो 2 महीने पहले और प्रेजेंटली इंडोनेशिया में जो इस वक्त सूरत हाल है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एहतियात इलाज से बेहतर पे अमल करती है और हमारा नारा भी यही है। और पूरी दुनिया में हमने ये देखा है कि अभी मैं ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 केसेस सिडनी में आते हैं, उन्होंने पूरा ऑस्ट्रेलिया बंद कर दिया है, लॉकडाउन कर दिया है। मेलबर्न इसी तरह से और एडिलेड इसी तरह से उन्होंने लॉकडाउन किया 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए। तो हमने ये सोचा है कि देखिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। एक तो बहुत अफसोस के साथ मैं कहता हूं कि मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन 26 फरवरी से जब से ये केस आया है उससे 1 महीने पहले 22 जनवरी 2020 को हमने गवर्नमेंट को भी बताया और पब्लिक को भी बताया कि ये एक बीमारी आने वाली है, इसकी रोकथाम के इक़दाम किए जाएं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, हमारे मुल्क पे बीमारी आ गई। फिर हमने डिमांड किया कि पूरे पाकिस्तान में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कंसेंसस के साथ एक प्रोग्राम बनाएं और जो तमाम सूबाई गवर्नमेंट है उसको फॉलो करें। अनफॉर्चुनेटली कोई यूनिफॉर्म नहीं पॉलिसी है पाकिस्तान के अंदर कोविड में। तीसरी बात जो मैं ये देख रहा हूं कि अगर कहीं पर कोई ऐसी चीज होती है जैसे मिसाल के तौर पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, देखिए वैक्सीन जो है आपको एहतियाती तदाबीर है, वो एक प्रोटेक्शन है आपकी। वैक्सीन लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, आप वैक्सीन का अमल जारी रखें। लेकिन इस वक्त जो 30% के जो केसेस आपके पास आ रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर आपको जगह नहीं मिल रही है, तो आपको फौरी तौर पे कोई ना कोई ब्रेक करना है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि एहतियात ज्यादा बेहतर है या वैक्सीन लगवाने वाला भी उतना ही वल्नरेबल है सारी सिचुएशन में? डेल्टा वेरिएंट्स है, ये बहुत जरूरी सवाल है, पब्लिक पूछती है इसके बारे में। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन ये सवाल जो है बिल्कुल यहाँ पे बन नहीं रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये लोग बहुत करते हैं। देखिए वैक्सीन जो है वो प्रिवेंशन है, आपको बीमारी से रोकता है। और इस बीमारी का मुकम्मल कोई इलाज नहीं है। और एक बात और बता दूं आपको कि इस वक्त जो कराची के अंदर बात हो रही है, तो कराची के अंदर जो लोग एडमिट हैं या घरों में जो अभी आइसोलेशन में है या क्वारंटाइन में है, उनमें 85% से 90% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है और 10 से 15% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई है। उनको अलामात जरूर हैं, इन्फेक्शन जरूर है, लेकिन मामूली नौयत का है। शायद ही एक आध मरीज ऐसे हैं जिनको कि सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन मेजॉरिटी लोग वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। तो ये बहुत क्लियर मैसेज है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि अगर आपने वैक्सीन लगा ली है तो मैं बार बार कहते हैं कि आपको टार्जन बनने की जरूरत नहीं है कि आप वैक्सीन लगा लिया है आपने, अब आपको कुछ एसओपीज को फॉलो नहीं करना है। आपको एसओपीज को फॉलो करना है, मास्क लगाना है जब भी आप कहीं जाते हैं किसी गैदरिंग में, और इसी तरह से आपको फासला रख के लोगों से गुफ्तगू करना है या बैठना है, और फिर बार बार हाथ को रेगुलर बेसिस पे हाथ को धोया जाए। ये इस्लाम भी कहता है कि खाने से पहले और हाथ को सफाई निस्फ ईमान है हमारा। तो ये बेसिक चीजें हैं, हमें इस पे अमल करना है। अब किस तरह से हमारी हुकूमत ने इसको मैनेज करना है कि वबा भी से भी बचाना है अपनी आवाम को, और माशियत जो हमारी है, जो हमारी मईशत को भी बचाना है। एब्सोल्युटली राइट। डॉक्टर साहब साथ मौजूद रहिएगा, तमाम गेस्ट पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक के बाद जब गए तो हमारे साथ नुसरत सहर अब्बासी साहिबा मौजूद होंगी। नौशीन हामिद साहिबा का कोई टेक्निकल इशू चल रहा है, वो शायद हमें ज्वाइन ना कर पाएँ।
ان کا انٹرنیٹ کا ایشو ہے، لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ نصرت سحر عباسی صاحبہ ہوں گی اور باقی پینل بھی موجود ہے. سہیل بابا صاحب لندن سے ویکسینیشن پروسیس کے حوالے سے ہمیں ضرور بتائیں گے کہ وہاں پر لوگ جو نہیں ویکسین کروا رہے تھے ان کے ساتھ کیا بیتا ہے. آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. نصرت سحر عباسی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اور مولانا سہیل بابا صاحب لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب سے میں ایک سوال کر کے نصرت بی بی کی طرف جاؤں گا. مولانا صاحب، جس طرح ہماری پبلک ایک وقت پر کرونا پر یقین نہیں رکھتی تھی، اب وہی وقت پھر سے آیا ہے کہ وہ ویکسین پر بھی یقین نہیں رکھتی ہے. کیا ویسٹ میں بھی ایسا ہے اور ایسا رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیوں ہے؟ کچھ ڈیٹیلز دیں گے آپ مولانا صاحب؟ آپ کا بہت شکریہ جمیل بھائی. اس سلسلے میں تو صرف یہی عرض کروں گا کہ اس سلسلے میں جس طریقے سے دوسرے ویکسین جو پاکستان ہو یا دیگر ملکوں میں دیگر ملکوں میں ٹریول کرنے سے پہلے لگاتے ہیں، تو عوام کو یہ چاہیے کہ اس پر ماہرین پر اعتماد کر کے جس طریقے سے ماضی کے اندر ٹریول کے لیے ویکسین لگایا کرتے تھے اس طرح لگائیں گے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں اس ملک میں بھی ایسے بعض لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو ڈر اور خوف کے مبتلا ہیں، چونکہ بہت سارے رومرز پھیلائے گئے ہیں کہ اس کے اندر ٹریکنگ ڈیوائس ہے، یا جس طریقے سے بعض ایسے کلپس یا اب یہ کہ اخباری تراشے عام کیے گئے ہیں کہ بس آپ ویکسین لگائیں گے، ویکسین لگاتے ہی آپ جو ہے وہ فوت ہو جائیں گے. تو یہاں اگر ایسا ہوتا تو یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کے جو علماء ہیں ویسٹ کے، وہ اس کو کسی بھی صورتحال میں نہ خود لگاتے نہ عوام کو یہ کہتے کہ بھائی یہ ویکسین جو ہے وہ لگاؤ کہ نہیں لگاؤ. بہرحال یہاں کے علماء نے، ویسٹ کے علماء نے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے اور خود بھی لگا رہے ہیں اور عوام کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو لگانے کی کوشش کریں. رائٹ مولانا صاحب، بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا اب سحر عباسی صاحبہ کی طرف جاؤں گا. اب نصرت بی بی یہ فرمائیے کہ آپ تو ظاہرہ سندھ میں ایک بڑی پولیٹیکل فگر بھی ہیں، رائٹ اپوزیشن بھی کر رہی ہیں وہاں پر. اب یہ جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہے، آپ متفق ہیں کہ یہ بہتر ہے؟ ایکسپرٹس تو کہہ رہے ہیں کہ لگا دینا چاہیے کچھ دن کے لیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے بہتری ہی آئے گی. آپ اس پر کیا کہیں گی؟ تھینک یو سو مچ جمیل. دیکھیے جی لاک ڈاؤن لگا دینا چاہیے، لگا دیں تو کیا آپ کو لاک ڈاؤن نظر آ رہا ہے؟ اگر مراد علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن لگایا ہے اور اس کے حساب سے لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں رہیں، لوگ اپنے گھروں میں کیا مریں، وہاں سے ہم لاشیں اٹھائیں گے لوگوں کی. ویکسین اپنی جگہ، وبا اپنی جگہ، ویکسین کروانا چاہیے لوگوں کو. یہ بہت پہلے لینا چاہیے تھا جمیل. 1.5 سال پہلے یہ وبا آئی تھی. لوگوں کی نیگلیجنسی، ان کی اپنی جو لاپرواہی وہ اپنی جگہ. لیکن حکومت نے کیا کیا؟ سندھ حکومت نے کیا انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے کہ جب 1.5 سال پہلے یہ وبا چلی تھی اور مراد علی شاہ صاحب ہاتھ جوڑ کے رو کے کہہ رہے تھے کہ خدا را باہر نہ نکلیں اور ویکسین کروائیں، تو کیا اس وقت ان کے انتظامات اتنے بہتر تھے کہ اگر چاہتے تو اس وقت تک سندھ میں کافی حد تک اس پر کنٹرول پایا جا سکتا تھا؟ لیکن اس وقت مکمل لاک ڈاؤن، مجھے بتائیے کہ کیا لوگ گھاس کھائیں گے؟ مطلب کیا کھائیں گے؟ لوگوں کو کھانے کے لیے، جینے کے لیے کچھ چاہیے نا، اور اس کے لیے ان کو تھوڑا بہت روزگار چاہیے، کہیں نہ کہیں سے اپنے بچوں کے لیے کھانا پینا لے کے جانا ہے نا. تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے نا. جمیل، مراد علی شاہ صاحب کہاں ہیں؟ ان کی پوری کیبنٹ کہاں ہے؟ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ؟ تو ایکسپو سینٹر ہو، سارے جتنے بھی انہوں نے بنائے ہوئے سینٹرز، وہاں لوگ سارا دن ساری رات کھڑے ہو کر ویکسین کے لیے مر رہے ہیں، عورتیں، بیٹے، بیٹیاں اور مرد حضرات. لیکن یہاں پر نہ ان کا کوئی عملہ ہے، نہ یہاں پر کوئی ان کو دیکھ بھال کرنے کے لیے، کوئی ان کو سنبھالنے کے لیے کہ ان کی وہاں پر کسی طرح سے ٹیک کیئر کیے جائے. اب لاک ڈاؤن ہے، مکمل لاک ڈاؤن کس طرح ہو سکتا ہے، کس طرح ممکن ہے؟ کہنے کو کہہ دیا، لیکن اس وقت بھی آپ دیکھیں
کہ شہر میں جگہ جگہ لوگ ہیں اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کر کے کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ وہ لے جائیں گے اپنے گھر, کیونکہ ان کو کچھ نہ کچھ کھلانا ہے اپنے لوگوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو. تو مراد علی شاہ صاحب تو اب کیا میں کہہ سکتی ہوں, وزیر اعلیٰ ہیں اور کیبنٹ ہے, وہ دب کے بیٹھے ہوئے اور اس وقت تمام کو انہوں نے مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. اچھا نصرت صاحبہ, قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود. ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا کہ وفاق نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا تبھی ہم ویکسین پراپر لگا نہیں سکے. ایسا ہی ہے یا جو اویلیبل ریسورسز تھے وہ بھی یوز نہیں ہوئے؟ پھر میں مندوخیل صاحب سے پوچھ لوں گا اس کے اوپر. مجھ سے سوال کیا آپ نے؟ جی آپ سے کیا, آپ سے کیا. مندوخیل صاحب تو یہ اصل میں نئے نئے بن کے آئے نا, تو لازمی اپنے آپ کو وہ تھوڑا سا اس وقت ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو. مجھے یہ بتائیے کہ وفاق کیا کرے؟ 1.5 سال سے وفاق کیا عملہ بھیجے ان کو؟ ان کے پاس جو کرونا کا اتنا بڑا فنڈ تھا وہ کہاں گیا؟ ذرا ان سے پوچھیے تو صحیح, وہ کہاں گیا؟ وہ پیسے کہاں گئے اس وقت تک 1.5 سال میں؟ وہ کہاں یوٹیلائز ہوئے؟ ویکسین کیوں نہیں ہو سکی سارے سندھ میں, کراچی سے کشمور تک؟ کیوں نہیں بڑے بڑے ویکسین سینٹر بن گئے؟ بڑی بڑی عمارتیں خالی پڑی ہیں. اگر چاہتے تو اس وقت ہر جگہ ویکسین سینٹر بن سکتے تھے, ان پیسوں کو یوٹیلائز کیا جا سکتا تھا. وفاق کیا کرے؟ اصل میں نیگلیجنس ہی ہے, نااہل حکومت ہے, کچھ کر نہیں سکتے. جب کچھ کر نہیں سکتے تو پھر ادھر ادھر ہاتھ پر مار کے وفاق پر سارا ملبہ ڈال دینا ہے کہ وفاق نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اس لیے ہم لوگ ویکسین نہیں کرا سکے. آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے, ہر چیز اویلیبل ہے, آپ کے پاس طریقہ نہیں ہے. آپ کی ہیلتھ منسٹر کہاں ہے؟ جمیل ان سے پوچھ لیجئے. اس وقت اتنے بڑے برے حالات سے ہم گزر رہے ہیں, کہیں سے آپ کو ہیلتھ منسٹر کا کوئی اسٹیٹمنٹ آیا ہے؟ انہوں نے کچھ ٹی وی پر آ کر یا آپ کے کہیں بھی ہو کر کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے؟ کچھ نہیں ہے, کیونکہ سب چھپ کر بیٹھے ہیں. میں آپ کا یہی جواب میں مندوخیل صاحب کی طرف لے کے چلتا ہوں. مندوخیل صاحب, بلکہ ان کی طرف میں بعد میں جاتا ہوں, اس سے پہلے عتیق میر صاحب, اب کہا یہی جا رہا ہے, اب اپوزیشن بھی یہاں پر سندھ میں یہی فرما رہی ہے کہ ریسورسز کو صحیح یوز نہیں کیا. اگر 1.5 سال میں کرتے تو آج یہ سچویشن نہ ہوتی اور لاک ڈاؤن نہ لگانا پڑتا. یور ٹیک سر. دیکھیں, نہیں, یہاں تھوڑی سی غلط فہمی ہے, اس لیے کہ اگر 1.5 سال یا 2 سال پہلے یہ وبا آئی تو اس وقت تو کوئی چارہ کار نہیں تھا اس سے احتیاط کرنے کا. ویکسین موجود نہیں تھی. ویکسین تو کافی بعد میں ایجاد ہوئی اور اس کے بعد وہ دنیا کو سپلائی کی گئی. جیسے 117 ملکوں نے ویکسین اب ماشاءاللہ بنا دی ہے اور وہ اپنی اپنی عوام کو لگا رہے ہیں. اب ہمارے یہاں دیکھیں, ایک سیدھی بات ہے جو آج کی گفتگو کا حاصل ہے کہ ویکسین تو لگوانی چاہیے, اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. جن ممالک میں سخت احتیاط کے باوجود آپ نے دیکھا وہاں کورونا کی وبا پہ قابو نہیں پایا جا سکا, جیسے برطانیہ, امریکہ, اٹلی, خود چائنا جہاں سے یہ بیماری آئی اور ویکسین بھی آ گئی, لیکن آخر کار ویکسین ہی سے جان چھوٹی. اب ایک طرف میں کہتا ہوں ایک تضاد جو حکومت سندھ کے اقدام میں نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف تو آپ نے اداروں سے کہا کہ جس نے ویکسین نہیں لگوائی اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرو, سڑکوں پہ روکا جا رہا ہے, چالان کیے جا رہے ہیں, پکڑا جا رہا ہے, ایئرپورٹ سے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. دوسری طرف ایک جمع غفیر ویکسینیشن سینٹرز پہ جمع ہے اور انہیں سہولت نہیں ہے. سارا دن ایک ویکسین لگانے کے لیے سارا دن ضائع ہو جاتا ہے اور اس میں بھی باری آئے یا نہ آئے. دوسری بات, اتنا رش بڑھ جاتا ہے, اتنا زیادہ جھمگٹا ہو جاتا ہے کہ آپ وہ ویکسین بچاؤ کے لیے ویکسین تو لگوانے جاتا ہے بندہ, وہاں سے بیماری لے کے آ جاتا ہے. ایسا ہی ہے, کیونکہ ویکسین لگوانے کے فوری بعد تو اس کا اثر نہیں آتا. تو یہ پورا سندھ خصوصاً کراچی میں حکومتی انتظامات سخت, میں سمجھتا ہوں درم برم ہے. اسے درست کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ آپ سخت لاک ڈاؤن لگا دیں, لوگوں کے پیچھے پولیس مجسٹریٹ کو لگا دیں اور آپ سزاؤں کا ایک عمل دیکھیں. اس وقت لوگ لگوانا چاہتے ہیں, یہ ریومر بھی دم توڑ گئی ہے. میں بڑے بڑے مخالفین کو دیکھا, ان کے فون آئے کہ مجھے ویکسین لگانی ہے. تو ایسا نہیں ہے. حکومت سندھ اپنا قبلہ تو درست کرے, درست انتظامات تو کرے, ہم سے رائے تو لے, اسٹیک ہولڈر سے کچھ مشورہ تو کرے. 4 لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے تو وہ ناقص ہوگا, یہ سنت کے بھی برخلاف ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. نصرت صاحب باسی صاحبہ, انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک بات بڑی عجیب کہی اور مجھے اچھمبے میں لے گئی. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لے کے نکلیں ورنہ پولیس آپ سے پیسے لے لے گی.
تو مجھے تو ایسا لگا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ پولیس کی کرپشن کو گلوریفائی کر رہا ہے. آپ کو کچھ سمجھ آیا ان کا یہ سٹیٹمنٹ؟ سمجھ آ گیا، جیسے آپ کو سمجھ آیا جیسے مجھے بھی سمجھ آیا. انہوں نے خود اس چیز کی نشاندہی کر دی کہ ویکسین کا سرٹیفکیٹ یا کارڈ یا جو بھی آپ کو لگی ہے وہ لے کر نکلیں اور دکھائیں، اور اگر نہیں دکھائیں گے تو پولیس جو ہے وہ آپ سے پیسے لے گی، اور پولیس لے رہی ہے پیسے، اور یہ پیسے کہاں پہنچ رہے ہیں سب کو پتہ ہے. مراد علی شاہ صاحب نے بالکل اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس وقت جتنا بھی یہ سلسلہ چلے گا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ سارا پیسہ جو اس وقت پہلے تھا یا اب ان کے پاس جو بھی ہے وہ سارا پیسہ ان کے جیبوں میں جانا ہے، ان کے اکاؤنٹوں میں جانا ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے بھاگ جانا ہے. لیکن عوام کو میں بتا رہی ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے، اور دوسرا جمیل میں یہ بات آپ کے پروگرام کے توسط سے چیف آف آرمی اسٹاف کو کہہ رہی ہوں، عمران خان تک بھی میری یہ بات پہنچنی چاہیے کہ سندھ حکومت ان کی نااہلی، یہ کبھی بھی کسی بھی پینڈیمک کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے یہ کبھی قابو نہیں پا سکتے. نااہل لوگ ہیں یہ، اس وقت ہمارے پورے سندھ کو تباہ کر دیں گے، لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، لوگ ان کو گھروں سے نکال کر مارنا شروع کر دیں گے. اس وقت فوج کو آنا پڑے گا. میں چیف آف آرمی اسٹاف کو کہہ رہی ہوں بار بار کہ آپ کو آنا پڑے گا، اس سارے سلسلے کو کنٹرول کریں. اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو پھر آپ کے ہاتھ سے بھی یہ بات نکل جائے گی. تو یہ آواز وہاں تک پہنچنی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ سنیں گے، اور یہ سارا سلسلہ انہی کے ہاتھ میں کنٹرول میں آئے گا. اپنے معزز مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہ وقت ہوا ایک بریک کا. ساتھ رہیے گا ہمارے. اپنے معزز مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. چائنیز ویکسین ہے یا دیگر فائزر ہو گئی، ایسٹرازینیکا ہو گئی، یہ ساری بھی ڈیلٹا کے اگینسٹ اتنی ہی افیکٹو ہیں یا ڈیلٹا کے اگینسٹ یہ ویکسین اتنی افیکٹو نہیں ہے؟ جی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ کورونا میں انفیکٹ ہو کے جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کے 4 سے 6 ہفتے کے دوران وہ ویکسین لگا سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اب ویکسین بن رہی ہے، پہلے جو ویکسین بن رہی تھی وہ تو نارمل جو ویریئنٹس تھا، جو ووہان کا ویریئنٹ تھا یوزولی وہی بن رہا تھا، لیکن گریجویلی اب جو ویریئنٹس بن رہے ہیں ویریئنٹس کے خلاف بھی بنتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ایک ابھی سری لنکا کا ایک کوئی پروفیسر ہے جس نے یہ ریسرچ کر کے بتایا ہے کہ وہ جو ہمارے یہاں سائنو فارم اور سائنو ویک ہے وہ واحد ویکسین ہے جو کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو لیکن اس پہ ابھی تک ہمیں ابھی اس کے اوپر کلیریفیکیشن نہیں ہو پائی ہے کہ آئدر دس ریسرچ از آتھینٹک اور ناٹ. تو لیکن جو پاکستان کے اندر جو اس وقت سچویشن، خاص کر جو کراچی میں دیکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے سائنو فارم اور سائنو ویک لگایا ہوا ہے اس میں میجورٹی لوگ، اب جیسے میں نے کل ایک خاتون کی بہت پریشانی میں کال ریسیو کی ہے، ایک ماڈل بات کی ہے کہ میرے گھر میں لوگ جو ہے ویکسین نہیں لگاتے ہیں، اس کے خلاف ہے، اور میں نے ویکسین لگائی ہوئی ہے، میرے گھر میں سب لوگ جو ہے وہ انفیکٹڈ ہو گئے ہیں، میری مدر اور میرے بھائی سب انفیکٹڈ ہو کے وہ بہتر ہیں، لیکن ان کے فادر جو ہیں وہ ایک ہاسپٹل سے دوسرے سے تیسرے ہاسپٹل، اور اب کسی سرکاری اسپتال میں بیکاز آف پیسہ نہیں ہے ان کے پاس تو سرکاری ہاسپٹل میں ہے، وہاں بھی پریشانی میں ہے. میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ میں نے صرف ویکسین لگا لیا تھا، میں خود جا کے میں نے ویکسین لگائی ہے، اور میں تمام لوگوں کو میں خود دیکھ رہی ہوں. اس لیے مجھے پتا ہے کہ میرے والد کو بھی کورونا ہوا ہے، پازیٹیو ہے، سب کے گھر کے تمام لوگ جو ہے وہ پازیٹیو ہیں کورونا کے، لیکن وہ اس کو کوئی سمٹم، اللہ کا شکر ہے کہ اب تک نہیں ہے. تو یہ ایک پروف ہے کہ جو ہمارے یہاں، اور اس کو سائنو فارم لگا ہوا ہے، جس کو سائنو فارم اور سائنو ویک لگا ہوا ہے، سیم ویکسین ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کافی اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی نصرت سحر عباسی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی جس کے اوپر قادر مندوخیل صاحب سے جواب لینا ہے. مندوخیل صاحب امید ہے آپ ساتھ ہوں گے. نصرت بی بی نے فرمایا کہ آپ کو بڑا بجٹ ملا ہے، آپ نے کوئی پیسہ پچھلے 1.5 سال میں لگایا نہیں ہے،
اور اسی کی وجہ سے ہی آج یہ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے مندوخیل صاحب؟ میرے خیال میں بغض پیپلز پارٹی ان خاتون کی منہ سے کبھی آپ نے پیپلز پارٹی کے لیے کوئی اچھا لفظ سنا ہے؟ چاہے اچھا بھی ہو تو اس کو بھی اچھا نہیں. تو وہ تو کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ اس نے صرف جو ہے نا وہ باتیں کرنا ہے. ابھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں اپنے NA249 UC 31 اسفا بھٹو ڈسپینسری میں موجود ہوں. یہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہے. صبح سے 6 سے لوگوں کو جو ہے نا ویکسین لگا چکا ہے. مگر پرابلم ابھی جو آ رہی ویکسین بھی بڑی تعداد ہے. سسٹم جیسے وہ 2018 میں ان کا IPS سسٹم بیٹھ جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر بتا رہے DHO بھی موجود ہے. وہ کہہ رہے سسٹم جو ہے نا ایکسپٹ نہیں کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر طرف سے لگے ہوئے پیپلز پارٹی اسی بات پہ اگر آپ کو ایکسپو سینٹر میں نظر آ رہے ہیں اور یہ جو لاک ڈاؤن کے خلاف یہ کچھ مافیاز بول رہے ہیں, میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ صرف کراچی بھی نہیں ہے, پورا سندھ میں سکر تک موجود ہے ہر جگہ پہ اور ہنگامی بنیاد پہ. اور کل سے پولیو کا بھی شروع ہو رہا ہے. میرے اسی NA سے کل پولیو کا بھی جو خلاف جو دیے جا رہے اس میں. تو ہم ایک وقت میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی ٹائم ہے ایمرجنسی بنیاد پہ اور کچا کچ یہاں لوگ بھرے ہوئے ہیں. اور ظاہری بات ہے وہ SOPs کی کئی جگہ خلاف ورزی بھی ہوتی ہے. ظاہری بات ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں مگر کوشش کر رہے ہیں ہماری جعلی جو ہے نا اور جو ہیلتھ ورکر ہے وہ ساتھ مل کے, کیونکہ ڈاکٹروں کی تعداد تو 2-4 ہی ہوتے ہیں, باقی سارے جو ہے نا وہ ہم خود ساتھ کر رہے ہیں. میں خود صبح سے ان کے ساتھ موجود ہوں, ہماری پوری ٹیم موجود ہے. تو ہم کام کریں اپنی جگہ پہ, جس نے بولنا ہے وہ بولتے رہے. ہمیں دشمن ملک کے ساتھ ملا لے ہمیں کیا ملا دے وہ ان کا کام ہے. ہم اپنی جگہ پہ اپنے کام کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ جس طرح WHO نے مراد علی شاہ کی تعریف کی اس طرح جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ بھی وہ کریں گے. ورنہ تو عمران نیازی صاحب تو ان کو نزلہ کہتے تھے. تو میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ ہم اپنے کام کرتے رہیں گے, پارٹی اپنا کام کرتے رہے. رائٹ. اچھا عتیق میر صاحب, آپ کے ساتھ بالکل کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں کی گئی انتظامیہ کی جانب سے کہ ہم لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں تو کس لیول کا ہوگا, نرمی ہوگی تو کس لیول کی ہوگی, اور آپ کو آن بورڈ کر کے آئندہ کے فیصلے لیے جائیں؟ ظاہر ہے تاجر برادری کا ایک بڑا سٹیک ہے. میر صاحب دیکھیں, ہم حکومت سندھ کے دشمن نہیں ہیں. یہ سارے انتظامات یقیناً عوام اور تاجروں کی بھلائی کے لیے ہیں. لیکن انتظامات مثال کے طور پہ کسی کو انجیکشن لگانا ہے تو آپ کے نیڈل سے لگائیں. آپ سوئے سے اگر لگائیں گے تو اس کی تو جلد پھاڑ دیں گے. یہ حکومت اس طرح کے انتظامات کر رہی ہے. ہمیں انتظامی طریقہ کار پہ اختلاف ہے. ہمیں اس بات پہ اختلاف ہے کہ آپ ڈاکٹر پوچھتا کسی سے ہے اور دوا کسی کے لیے تجویز کرتا ہے. تو آپ جب تاجروں کے لیے اتنے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں کہ انہیں آپ لاک ڈاؤن کر کے گھر بٹھا دیتے تو ان سے پوچھے بھی تو صحیح کہ یہ آپ کے لیے قابل برداشت ہے کہ نہیں. دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. اور اب تو دیکھیے جب کورونا ویکسین نہیں تھی تو پھر ایک بہت زیادہ مایوسی کی صورتحال تھی. اب تو جب بھی یہ ویکسین 7-8 کروڑ لوگوں کو لگ جائے گی پاکستان میں, اس کا تقریباً اختتامی مرحلہ آ جائے گا اگر کوئی نئی لہر نہ آئی تو. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں حکومت سندھ کا یقیناً ایک سیاسی آنکڑا ہے جو بظاہر نظر آ رہا ہے, یہ مندوخیل صاحب کے لب و لہجے سے بھی. تو یہ وہ ہوا کرے, ہم تو تاجر لوگ ہیں. ہم آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ معیشت بھی برباد نہ کریں, یعنی آگ کو پھوٹنے سے روک دیں اور کنکر نکال لیں, پھانس نکال لیں. ہم یہ چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کورونا سے بچاتے بچاتے معیشت کو آپ پہلے ہی وہ زوال پذیر ہے بالکل تباہ برباد کر دیں. ہمیں آپ سے مدد تو ملنی نہیں ہے, ہمیں کمانے کا موقع تو دے دیں. اتنی سی عرض تھی, دنیا میں ایسا ہی ہوا ہے. میر صاحب آپ کا اس کے اوپر لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ وزیر اعلیٰ اور ان کی ٹیم سے مشاورت کریں گے یا فردر اپنا احتجاج کا جو پلان ہے اس کو جاری رکھیں گے؟ میر صاحب دیکھیں جب ہم ایک چیز کی مذمت کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اتنا زیادہ اس وقت بھیڑ کی صورت میں ویکسین لگائی جا رہی ہے جو کہ تباہ کن ہے, یعنی زہریلے برتن میں تریاق پلایا جا رہا ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں نہ اکسایا جائے, ہم اتنے مجبور ہو جائیں کہ یورپ کے چند ممالک کی طرح ہم بھی سڑکوں پہ آ جائیں. یہ حکومت کے لیے, ملک کے لیے اس بحران میں یقیناً ٹھیک بات نہ ہوگی. میں اعتدال پسند ہوں, میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو اس طریقے سے آواز دوں, جبکہ
اس وقت لوگ ہم سے ناراض ہیں کہ اتنے بڑے بڑے اقدامات، تباہ کن اقدامات ہو رہے ہیں اور آپ حکومت سندھ کے خلاف کسی تحریک کا اعلان نہیں کرتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت اگر آ گیا، لوگ ایک دفعہ سڑکوں پہ آ گئے، تو جس طرح بھی نصرت سحر نے کہا کہ ایک انقلاب ہی نہ آ جائے، اس لیے کہ بھوک کی صورت میں، ننگ کی صورت میں اور بے روزگاری کی صورت میں جب کبھی بھی انقلاب اٹھتا ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. اس طرح میں جب کبھی انقلاب اٹھتا ہے تو بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. مولانا سہیل بابا صاحب، ہمارا بھی ایک المیہ ہے کہ ہم میتھس اور سازشی تھیوریز پر زیادہ بلیو کرتے ہیں. ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو مسافہ کرنا نہیں چھوڑ، اور ایک وقت وہ بھی آیا لوگ کہنے لگے کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے سوشل ڈسٹنسنگ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا تو دین ایسا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے کندھے سے کندھا اور ٹکنے سے ٹکنا جوڑ کر کھڑے ہونا ہے. تو ہم متس پر بلیو کرنے والے لوگ ہیں، سازشی تھیوریوں پر بلیو کرنے والے لوگ ہیں. تو اس ساری سچویشن کے اوپر، سوشل ڈسٹنسنگ کے معاملے کے اوپر دین کیا کہتا ہے؟ ویسٹ نے اس کو فالو کیا ہے؟ لندن کی بات کر رہا ہوں، آپ لندن میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابا صاحب، ڈسٹنس کے حوالے سے دنیا بھر کے جس طریقے سے ماہرین نے اس کو، جس طرح نماز کے دوران ہے یا مل ملاپ کے دوران جو سوشل ڈسٹنس کو لازم قرار دیا اور یہ کہا کہ بھئی آپ نے اس کی پابندی کرنی ہے، تو اسی طرح میں تو سمجھتا ہوں کہ چاہے ویسٹ کے علماء ہوں، چاہے وہ مشرق کے علماء ہوں، ان کی جو تھنکنگ ہے یا جو حکم ہے شریعت کا، وہ کسی جگہ کسی ملک کے بدلنے کی وجہ سے وہ بدل نہیں جاتا. تو ویسٹ کے تمام علماء نے تقریباً جب تک ماہرین نے جو بات کہی کہ بھئی آپ یہ کریں، سوشل ڈسٹنس اور یہ گیپ رکھیں نماز کے دوران مسجدوں میں، یہ انہوں نے، اور پھر جہاں یہ حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا، تو انہوں نے ایک جدید دور کے تقاضے اور ماہرین کی رائے کو لے کر انہوں نے اجتہاد کر کے اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ لازم قرار دیا اور مصلیوں کو، نمازیوں کو یہ اس پر پابندی کروائی کہ آپ نے یہ سوشل ڈسٹنس کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی اگر علماء اکرام اس چیز کو اگر فالو کرنا چاہیں تو میرے خیال سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. بابا صاحب، جس طرح چکن پاکس ایک بیماری، اس طرح پولیو ایک بیماری ہے، اسی طرح کورونا کووڈ بھی ایک بیماری ہے اور بڑی متعدی بیماری ہے. آج نہیں تو کل کسی نہ کسی کو اس کا شکار خدا نہ خواستہ ہونا ہی ہے. تو ایک عام آدمی تو جو کر رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیشنل لیول پر، کیونکہ آپ کا تعلق بھی کراچی سے، آپ لندن میں بیٹھے ہیں، وہاں کی حکومتوں نے جو کیا حکومت اس سارے معاملے کے اندر کیا کر سکتی ہے؟ بابا صاحب کوئکلی. جمیل بھائی، بہت اچھا سوال ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سوال بڑا اہم ہے پاکستانیوں کے لیے اور مشرق بعید میں جو رہنے والے جو مسلمان ہیں. ہم اصل میں نفسیاتی طور پر اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ ہماری ریسرچ جو ہے وہ اس قدر محدود ہو چکی ہے کہ اگر کوئی پڑوس والا اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے تو بس اس پر یقین کر لیتے ہیں. تو یہاں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے جو سب سے پہلے میں حکومت سے عرض کروں گا کہ یہاں جو ویسٹ کے اندر جو حکومتوں نے جو کام کیا ہے کہ یہاں کے جو پڑھے لکھے جو علماء ہیں اور اس فیلڈ سے جو وابستہ ہیں، کہ جنہوں نے تحقیقات میں وسعت ظرفی دکھائی ہے اور ان کی ریسرچ جو ہے وہ عالمی طور پر ریسرچ جو ہے انہوں نے جو ہے اس چیز کو ایک سمجھا ہے، تو انہوں نے، حکومتوں نے علماء کو انگیج کیا ہے. تو میں حکومت سے علماء کو انگیج کریں، علماء کو انگیج کرنا چاہیے کیونکہ وہ ڈائریکٹلی کوارڈینیٹڈ ہوتے ہیں پبلک کے ساتھ، اور حکومتیں اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں، چاہے وہ وفاق ہو یا پروونس لیول کے اوپر ہو. ساتھ ساتھ انڈیویجولز کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مطلب المیہ کی بات ہے کہ جب تک آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کی موبائل فون سمیں بند کر دی جائیں گی اگر آپ نے ویکسین نہ لگوائی، آپ کے کارڈز بند کر دیے جائیں گے، آئی ڈی کارڈز، اگر آپ نے ویکسین نہ لگوائی، آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی اگر آپ نے ویکسین نہ لگوائی، اور آپ کو فلائٹس میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا اگر آپ نے ویکسین نہ لگوائی، تب تک لوگ لائنوں میں نہیں لگے ہیں. یہ انتہائی المیہ کی بات ہے. آپ کو سوشل رسپانسبلٹی خود سے شو کرنی ہوگی. حکومت کا کام یہ ہے کہ بجٹ دے کر ویکسین پرووائڈ کرے، اس کا ایلوکیشن ہونا نہ ہونا وہ الگ مس مینجمنٹ کا کوسچن ہے، لیکن اس سے بڑی مس مینجمنٹ یہ ہے کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ کتنا
इंपॉर्टेंस देते हैं इस चीज़ को कि आपकी वजह से किसी और को भी कोविड-19 हो सकता है। आज की इस नेशनल डिबेट में मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने काफ़ी देर तक तवक्कुफ भी किया, इंतज़ार किया और बड़े तहम्मुल के साथ जवाब दिया। प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।